Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am here for lecture number 21. Today's topic is Pakistan's relation with neighboring countries, part 2. We will discuss Pakistan's relations with India and Afghanistan today. But first of all, a recap of the previous lecture. In previous lecture, we have discussed following points: steps for the process of Islamization, Pakistan-China relations, background of the relations, importance of China for Pakistan, history of diplomatic relations, joint venture of Pakistan and China, a quick review of Pak-China relations, conclusion of Pakistan and China relations. Then we have discussed Pakistan and Iran's relations, background, importance of Iran for Pakistan. Then we have concluded this discussion, and now today's topic. Today's topic is Pakistan's relation with India and Afghanistan. Here you can see a slide which is showing Pakistan's and India's flags, and also Pakistan's and India's location on the world map. यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो दुनिया के नक्शे पर किस तरह से मौजूद हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की जो सरहदें हैं वो काफ़ी लंबी सरहद है। जैसे कि आपने पिछले दो ममालिक में आपने इसी तरह के नक्शे में देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो ईरान की सरहद है वो तकरीबन 909 किलोमीटर लंबी है, और इसी तरह चाइना के साथ तकरीबन 595 किलोमीटर लंबी सरहद है. बट हियर वी आर शेयरिंग द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, और ये जो है तकरीबन पाकिस्तान का मशरकी जो सरहद है वो सारी की सारी जो है वो तकरीबन हम इंडिया के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं. इसी तरह से why India is important for Pakistan? This question comes in the minds of the students कि जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये ममालिक क्यों अहम हैं पाकिस्तान के लिए. एक तो ये कि पड़ोसी ममालिक हैं, ठीक है जी, लेकिन इनकी अहमियत क्या है. तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमने पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात को डिस्कस किया, और उस हवाले से हमने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में होने वाले ताल्लुकात की नोयत, उनकी तारीख़, उन जो कामयाब मंसूबे पाकिस्तान और चाइना ने मुकम्मल किए उस पर बात की. फिर हमने पाकिस्तान और चाइना का जो हर मौका पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की बैनुल-अक़वामी सतह पर तायीद करना, और फिर एक ऐसी रवायती दोस्ती की मिसाल कायम करना जो है जो बाकी ममालिक के लिए भी एक मिसाल है, बहुत ही अहम बात है, और इसके ऊपर हमने सैर हासिल बहस की. इसी तरह से हमने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को जो है वो डिस्कस किया कि ईरान का मुल्क जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क होने के हवाले से क्यों अहमियत रखता है. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में मजहबी रिश्ता है, इसके अलावा मजहबी रिश्ते के अलावा हमें तारीख़ी और जोग्राफियाई रिश्ते हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सारे आलमी मसाइल में जैसा कि कश्मीर का मसला है हमें ईरान की तायीद हासिल रही है. इसी तरह से जब पाकिस्तान पर कभी आजमाइश का वक्त आया है तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है. पाकिस्तान के ताल्लुकात की ईरान के साथ मुख्तलिफ अदवार में क्या अहमियत रही, और इनके ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से आपस में चलते रहे, इन सब पर हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की है. इसी हवाले से आज हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात करेंगे. पिछले दोनों मुल्कों के मुकाबले में आज के दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की नोयत है वो कदरे मुख्तलिफ है. आइए देखते हैं कि ये किस तरह से मुख्तलिफ है. पाकिस्तान क्यों अहम है
بھارت کے لیے اور بھارت کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ انڈیا از دا بگیسٹ کنٹری ایریا وائز اینڈ پاپولیشن وائز ان دا ریجن۔ ایک تو یہ کہ انڈیا جو ہے اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور پاکستان جو ہے پرامن پڑوسی کے طور پہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان از شیئرنگ اٹس لانگسٹ باؤنڈریز ود انڈیا۔ پاکستان جو ہے اس کی لمبی ترین سرحد جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے۔ انڈیا از گروئنگ اکانومی ان دا ریجن۔ اسی طرح سے اس وقت انڈیا جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے ملکوں میں، یہاں تک کہ اس کے کیپٹل کے اندر بھی ہمیں غربت کی اور بیچارگی کی، لوگوں کی قسم پرسی کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عالمی سطح پر اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے انڈیا کی اکانومی جو ہے اس وقت خطے میں بہتر ہو رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہے، اور ہمیں بھی بھارت کے تجربات سے اس سلسلے میں فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح سے انڈیا از اٹامک پاور۔ انڈیا جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے، اور دونوں ملکوں کے مفاد میں یہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں خوشگوار تعلقات رکھیں تاکہ یہاں پر ایٹمی جنگ کا یا ایٹمی لڑائی کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ اسی طرح سے اسٹریٹجک امپورٹنس ہے۔ انڈیا از شیئرنگ اٹس باؤنڈریز ود مینی کنٹریز آف دا ریجن، اینڈ ود دس ریفرنس انڈیا از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری فار پاکستان۔ اسی طرح سے ٹریڈ ریلیشنز ود انڈیا فار لائف اسٹاک اینڈ فوڈ آئٹمس۔ جیسا کہ پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، ٹماٹر نہیں مل رہے، پیاز نہیں مل رہے، یا فروٹ نہیں کوئی آ رہا، تو ہم کہا جاتا ہے کہ جی فوری طور پہ جو ہم ہیں انڈیا سے منگوا لیتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں ان چیزوں کی پیداوار جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ فوری طور پر دستیاب بھی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ بڑھیں۔ اس میں پاکستان کا اس لحاظ سے فائدہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہیں، اگر ہم دنیا کے کسی ایسے ملک سے ان چیزوں کو درآمد کریں گے جو کہ زیادہ فاصلے پر واقع ہیں، تو یقیناً ہمیں جو ان کو منگوانے میں، ان کو درآمد کرنے میں، جو ان کو پاکستان لانے کے لیے جو پیسہ لگانا پڑے گا اس کو ہم بچا سکتے ہیں، کیونکہ باقی ممالک کے مقابلے میں بھارت جو ہے وہ ہمارے قریب ہے اور ان سے ہمیں ان اشیاء کی خریداری میں فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ریور ہیڈز لوکیٹڈ ان انڈیا۔ پاکستان کے جتنے بھی دریا ہیں ان کے جو دہانے ہیں یا جو وہاں سے جو دریا پاکستان اور میں بہہ رہے ہیں، ان کے جو شروع ہوتے ہیں، ان کا جو سٹارٹ ہے وہ سارے علاقے جو ہیں وہ انڈیا میں واقع ہیں، اور پاکستان کو اپنی زراعت کی ترقی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پانی جو ہے وہ بلا تعطل، بلا روک ٹوک جو ہے اس کو آتے رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے ہیں اور ہمیں ان مسائل کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بھارت کے ساتھ طے کرنا ہے۔ اس لحاظ سے بھارت جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ملک ہے۔ اسی طرح سے شیئرنگ کامن ہسٹری، پاکستان اینڈ انڈیا، as you know we have thoroughly discussed Pakistan movement and Mughal era and all the history, and now you have enough information that we are sharing common history with India. So with this reference India is a very important country for Pakistan. اسی طرح سے people to people contact، اگرچہ حکومتوں کی سطح کے اوپر شاید پاکستان اور انڈیا میں تعلقات بہت اچھے نہ ہوں، لیکن جو لوگ ہیں وہاں کے اور جو پاکستان کے لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے افراد اس وقت موجود ہیں جنہوں نے انڈیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کی تھی، ان کے ابھی بھی رشتہ دار جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کے آپس میں بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں۔ اس لحاظ سے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہمارا بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اخبارات میں مختلف قسم کی تقاریب کی ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، جس میں کہ پاکستانی ادیب، پاکستانی شاعر، پاکستانی فلمی صنعت سے وابستہ لوگ، پاکستانی کھلاڑی اور اسی طرح سے پاکستانی اسکالرز جو ہیں وہ آئے دن بھارت کا دورہ کرتے ہیں، یا بھارت کے یہاں سے کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ there is a very strong people to people contact between India and Pakistan. So with this reference India is a very important country for Pakistan. اسی طرح سے ریلیشنز پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو تعلقات ہیں
ان کی کیا نوعیت رہی اور 1947 سے لے کر اب تک کیا صورتحال ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ Relations between India and Pakistan have been stressed by a number of historical and political issues and are defined by the violent partition of British India in 1947, the Kashmir dispute and the numerous military conflicts fought between the two nations. Therefore, even though the two South Asian nations share historic, cultural, geographic and economic links, their relationship has been little disturbed due to the hostility and mistrust on each other. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 1947 سے جب ہم نے آزادی حاصل کی، اس سے پہلے ہندو اور مسلمان جو ہے وہ بر صغیر میں اکٹھے رہ رہے تھے، مگر آزادی جس وقت ہم نے حاصل کی اور بہت سارے علاقوں کو جب ہم نے آپس میں تقسیم کیا تو جو لوگوں نے ہجرت کی اس ہجرت کی وجہ سے اور جو ہجرت کے دوران فسادات ہوئے، ہندو مسلم فسادات ہوئے جس میں بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا یا ان کے عزیزوں کو مار دیا گیا، ان کی املاک جو ہیں ان کو نذر آتش کر دیا گیا، ان کو لوٹ لیا گیا، تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو دونوں ملکوں کے افراد کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان تنازعات کا باعث بنی۔ لیکن ہم کیونکہ ایک جیسی تاریخ رکھتے ہیں، ایک جیسا ہمارا کلچر ہے اور بہت سارے ایسے لنکس ہیں جس پہ کہ ہمیں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اس لحاظ سے پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ Soon after their independence, India and Pakistan established diplomatic relations, but the violent partition and number of territorial disputes would overshadow their relationship. Since their independence, the two countries have fought 3 major wars, one undeclared war, and have been involved in number of armed clashes and military standoffs. The Kashmir dispute is the main center point of all of these conflicts, with the exception of the Indo-Pakistan War of 1971, which resulted in the secession of ایسٹ پاکستان ناؤ بنگلہ دیش۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو تعلقات کی نوعیت ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان میں بہت اچھے تعلقات رہے، پاکستان اور ایران کے درمیان میں بہت اچھے تعلقات رہے، لیکن بھارت کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رہے، کیونکہ ہم نے اس تمام عرصے میں 1947 سے لے کر اب تک 3 جنگیں جو ہیں وہ لڑی، اور بہت دفعہ ایسے ہوا کہ جنگی حالت میں یا جنگ کے قریب آ گئے، اور یہ ایسے دلائل ہیں، ایسی حقائق ہیں جن کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، اور اس کی جو مین وجہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کی، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے 1971 میں ہمیں بھارت کی وجہ سے جو ہمیں گلا ہے کہ یہ پاکستان کے 2 ونگز کے درمیان میں ایک تنازع تھا، لیکن بھارت کی مداخلت کے باعث جو ہمارا ایک حصہ ہے ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور وہ اب بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح there have been numbers of attempts to improve the relationship, notably the Shimla summit, the Agra summit and the Lahore summit. Since the early 1980s, relations between the two nations soared, particularly after the Siachen conflict, the rise of Kashmir insurgency in 1989, Indian and Pakistani nuclear test in 1998 and the 1999 Kargil war. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت نے اپنے تعلقات کو درست کرنے کے لیے بھی بڑی دفعہ کوشش کی، اور یہ 2 طرفہ کوششیں جو ہیں ان کے نتیجے میں شملہ سمٹ ہوا، پھر آگرہ کا جو ہے وہ ایک معاہدہ، آگرہ میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کیا گیا، اسی طرح لاہور میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کیا گیا، لیکن 1980 میں کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہت زیادہ اپ ڈاؤنس ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ جو ہے کشمیر کا مسئلہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں مسائل مزید بڑھے، اور اس میں سیاچین کا مسئلہ اور کارگل وار جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے سرٹن کانفیڈنس بلڈنگ میئرز
such as the 2003 ceasefire agreement and the Delhi-Lahore bus service was successful in de-escalating tensions. اسی طرح سے کوشش کی گئی کہ ان مسائل کی شدت کو کم کرنے کے لیے، ان گلے شکوے کی فضا کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے قدم اٹھائے جائیں جو کہ دونوں ملکوں میں امن کا باعث ہوں. جیسے کہ 2003 میں ایک تو مکمل طور پر فائر بندی کے بارے میں بات کی گئی جو کہ دہلی میں ہوئی، اور اسی طرح سے لاہور میں ایک بات چیت شروع کی گئی جس کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک بس سروس جو ہے وہ شروع کی گئی. However, these efforts have been impeded by periodic terrorist attacks. The 2001 Indian Parliament attack almost brought the two nations on the brink of a نیوکلیر وار. اسی طرح سے جو بھارت میں ٹیررسٹ پارلیمنٹ کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، اور اس دہشت گردی کی کارروائی کی وجہ سے بھارت پاکستان کے بہت خلاف ہو گیا، اور حالات اس حد تک بگڑے کہ تقریباً جنگ کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اور کیونکہ خطے میں دونوں اب ایٹمی طاقتیں تھیں اور اس خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، اس لیے عالمی برادری کی مداخلت سے اس خطرے کو ٹالا جا سکا. اسی طرح سے ان 2007 سمجھوتا ایکسپریس بومبنگ which killed 68 civilians was also a crucial point in relations. Additionally, the 2000 Mumbai attacks carried out by Pakistani militants resulted in a severe blow on the ongoing India-Pakistan peace talk. اسی طرح سے 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جو میں بم بلاسٹ ہوئے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور اس میں سے زیادہ تر جو تھے وہ پاکستانی تھے. اور یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ عمل جو کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے یا تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے شروع کیا جاتا ہے، وہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں کون سے پاکستان اور بھارت میں کون سے کروشل جو ہیں وہ ڈسپیوٹس ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تو کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ واٹر ڈسپیوٹ ہے. دا انڈس واٹر ٹریٹی گورنز دا ریورز دیٹ فلو فرام انڈیا انٹو پاکستان. واٹر از ریفر ایز ون پاسبل کاز فار اے کانفلکٹ بٹوین دا ٹو نیشنز. واٹر ڈسپیوٹ فار ایگزامپل could be in place the Indus Water Treaty of 1960, which has successfully regulated the distribution of a precious resource between the two countries for over 5 decades under greater strain. India, with its larger population and mushrooming energy requirements, uses much more of the shared water, and its domestic needs are rising, while Pakistan depends increasingly on them for its ایگریکلچر. یہاں آپ دیکھیں گے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو صورتحال ہے اس میں باقی مسائل تو موجود ہی ہیں. کشمیر کا مسئلہ موجود ہے، سیاچین کا مسئلہ موجود ہے، کارگل کا تنازع بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ اٹیکس اور اس کی وجہ سے جو صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہوئے وہ بھی حقائق موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی جو دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کو پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو سائڈ پہ لے جانے کا جو ایک نیا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. یعنی اس وقت پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستان کو اپنی زراعت کے لیے دریاؤں کے پانی پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور ان دریاؤں کے منبع یا جہاں سے یہ دریا شروع ہوتے ہیں وہ سارے علاقے جو ہیں وہ بھارت کے پاس ہیں، اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض دفعہ بھارت جو ہے جو ایک معاہدہ طے پایا ہے اس کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بھی چونکہ اب آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان کی بھی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں کو مسائل بنایا جائے، میرے خیال میں دونوں ملک جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو مسائل کو سمجھتے ہوئے اس طرح کے تنازعات کا ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے جو کہ دونوں ملکوں کے عوام کو قابل قبول ہو. اسی طرح with India constructing several dams in the Indus River basin, the Pakistani military and jihadi groups now identify water disputes as a core issue along with Kashmir that must be resolved if relations are to be normalized. اسی طرح سے یہ بات جو ہے اس وقت بہت زیادہ متنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں، اور خاص طور پہ
ایسی قوتیں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتی ہیں اور صورتحال کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے بہت سارے عالمی وجوہات بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، دونوں ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو پانی کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی انتہا پر نہ پہنچنے دیا جائے اور اس سے پہلے ہی ان کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ جیسے کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسا تنازع بن چکا ہے کہ جس کے حل کے لیے دونوں ملکوں کو بہت سوچ سمجھ کے ساتھ، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا۔ تو اس لیے اس بات سے گریز کیا جائے کہ جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ فوری طور پر تلاش کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ ایسے تنازعات بن جائیں جن کا حل ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ History of relations. In 1947, Britain divides its Indian empire into secular but mainly Hindu-Indian and Muslim Pakistan, triggering one of the greatest and bloodiest migration of modern history. 1947 میں جب کہ ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے تو یہ جو مہاجرین تھے یا یہ جو ہجرت تھی، یہ دنیا کی چند ایسی ہجرتوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ اپنی جو اس وقت ظلم اور بربریت کے واقعات ہوئے اس کی وجہ سے یہ ایک ایسی مائیگریشن ہے، ایک ایسی ہجرت ہے جس کا کہ عالمی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح سے in 1947-48 India and Pakistan go to their first war over the disputed Himalayan region of Kashmir. The war ended with the UN ordered ceasefire and resolution seeking a referendum for the people of Jammu and Kashmir to decide whether to become part of India or Pakistan. اسی طرح سے 1947-48 میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں تنازع کھڑا ہوا، وہ تنازع جو تھا وہ کشمیر کی ریاست کے اوپر تھا کہ اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو یا بھارت کے ساتھ ہو، اور پھر عالمی ادارے کی مداخلت کی وجہ سے دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہوئی، اور اس جنگ بندی کے ساتھ ہی اس بات کا پاکستان کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کی، جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کی رائے لے لی جائے تاکہ ان کی رائے کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے in 1965 India and Pakistan go to war over Kashmir. Fighting ended after United Nations calls for ceasefire. اسی طرح سے ایک بار پھر 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جنگ شروع ہوگی، جو کہ پھر اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد ہی وہ جنگ بندی ہو سکی۔ In 1971 Pakistan and India go to war a third time over East Pakistan which became independent Bangladesh. اسی طرح سے مشرقی پاکستان کے مسئلے پر 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میں پھر لڑائی شروع ہوگی، اور جو بالآخر بنگلہ دیش کی آزادی کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا۔ اسی طرح سے 1972 میں پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی سائن ایگریمنٹ ان انڈین ٹاؤن آف شملہ ٹو لے پرنسپلز مینٹ ٹو گون ریلیشنز۔ اسی طرح سے 1972 میں تعلقات کی بہتری کے لیے مسز اندرا گاندھی جو کہ بھارت کی وزیر اعظم تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ شملہ میں یہ بات چیت ہوئی تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو میں بہتری لائی جا سکے۔ In 1974 India detonates its first nuclear device. 1974 میں انڈیا نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جو کہ پاکستان کے لیے بہت الارمنگ تھا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے بھی اپنے نیوکلیر پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ In 1990 Indian Army opens fire in Kashmir's summer capital Srinagar during protests against crackdown on separatism, killing 38 and spring a revolt. Indian accuses Pakistan of arming and sending Islamist militants into Indian Kashmir. Pakistan denies that, saying it gives political, moral and diplomatic support to what it calls a Kashmiri freedom movement. اب یہاں پر 1990 میں ایسا ایک تنازع پہلے سے موجود تھا، اس تنازع نے مزید جو ہے ایسی صورت اختیار کر لی، اختلاف کی صورت اختیار کر لی جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بری طرح سے اثر انداز ہوئی، جب کشمیر میں سری نگر میں جو ہے
بھارتی فوج نے مظاہرین کے اوپر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ کہا گیا کہ جو اسلامی انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اور ان کو جو ہے شاید پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ جس کو پاکستان جو ہے آزادی کی، کشمیر کی آزادی کی تحریک کہتا ہے، اس کو بھارت جو ہے اپنے یہاں بغاوت گردانتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں ملکوں کے موقف میں یہ فرق آ جاتا ہے۔ حالانکہ دہشت گردی کی تحریک جو ہے اس میں اور آزادی کی تحریک میں فرق ہوتا ہے، اور اب یہ بہت ساری کتابوں سے بہت سارے اسکالرز نے اس بات میں فرق کو ثابت کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی اس بات پر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ٹیررسٹ موومنٹس اور انڈیپینڈنٹ موومنٹس کو کس طرح سے علیحدہ علیحدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے in 1998 میں India carries out 5 underground nuclear tests and announces plans to build a nuclear arsenal. پاکستان conducts 6 tests of its own in response. اسی طرح سے 1998 میں دونوں ملکوں میں ایٹمی طاقت بننے کی دوڑ شروع ہوئی، اور بھارت نے 11 مئی 1998 کو اپنی نیوکلیر ٹیسٹ کیے۔ اسی طرح سے اس کے جواب میں پاکستان نے اسی مہینے میں یعنی 28 مئی کو اپنے 6 نیوکلیر ٹیسٹ کیے، اور اس طرح سے یہ دونوں ملک جو ہیں دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شمار ہونے لگے۔ In 1999 Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee makes a historic bus ride to Pakistan for summit with Pakistani counterpart Nawaz Sharif. 1999 میں پھر ایک کوشش کی گئی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں اٹل بہاری واجپئی جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم جو تھے وہ نواز شریف تھے، انہوں نے اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ بس کے ذریعے باگھا کے بارڈر سے پاکستان میں آئے اور اس طرح سے نواز شریف کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے بات چیت شروع کی۔ The two countries stand on the brink of their fourth war after India launches major counter strike against Pakistani intruders dug in on mountains in Kargil in Indian Kashmir. اسی طرح سے جب یہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جب یہ بات چیت کی جا رہی تھی، اسی دوران میں جو کارگل کا مسئلہ تھا وہ شروع ہو گیا اور ایک بار پھر دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں امن کی طرف جانے کے لیے تعطل کا شکار ہو گئے۔ In July 2000, summit between Pakistani leader and Army Chief General Pervez Musharraf and Vajpayee in the Indian city of Agra ended in failure. اسی طرح سے 2000 میں جبکہ اٹل بہاری واجپئی جو تھے وہ بھارت کے وزیر اعظم تھے اور پاکستان کی نمائندگی جو تھے جنرل پرویز مشرف کر رہے تھے، ان کے درمیان میں آگرہ میں جو ہے وہ بات چیت شروع کی گئی تاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے، مگر وہ بات چیت بھی ناکام ہو گئی۔ In 2001, militants attack Indian Parliament. 14 people, including the 5 assailants, are killed. Indian blames Pakistan-based Kashmiri separatist groups Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed and demands action against them. Hundreds of thousands of soldiers confront each other on the border. یہاں پر پھر دیکھیں کہ 2001 میں جبکہ ملیٹنٹ اٹیکس جو تھے وہ بھارتی پارلیمنٹس پہ ہوئے، دہشت گردی کے حملے ہوئے، تو اس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو ملوث کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان میں ایسے گروپس موجود ہیں جو کہ بھارت کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں اور تشدد کی کارروائیوں میں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایک دفعہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ In 2003, Pakistan announces ceasefire along the line of control, the de facto border in Kashmir. India welcomes the move. In 2004, the two countries launch a peace process that brings an improvement in diplomatic, sports and trade links, but no progress on Kashmir. Peace process comes under strain from occasional bomb attacks in India. اسی طرح سے 2003 میں اور 2004 میں بھی کوشش کی گئی کہ کشمیر کے مسئلہ تو موجود ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی
جو باقی مسائل ہیں ان کا کم از کم حل تلاش کیا جائے. یعنی کشمیر کا مسئلہ تو اب ایک بڑا مسئلہ اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے, لیکن اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں کم از کم ان کا حل تلاش کیا جائے. مگر ہر دفعہ یہ جو بات چیت ہے, جب یہ بات چیت کسی رخ پر جانے لگتی ہے, کسی پازیٹیو سائڈ کی طرف جانے لگتی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا رہا جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں پھر تعطل کا شکار ہو گئے. In July 2008, India says Pakistan's ISI intelligence agency was behind a bomb attack on the Indian embassy in Kabul that killed 58 people. اسی طرح سے 2008 میں جو ہے بھارت نے الزام لگایا کہ افغانستان کے اندر جو اس کا ایک لوگ کام کر رہے تھے, ایمبیسی کام کر رہی تھی جس میں کہ بھارت کے 58 لوگ مارے گئے, اس میں پاکستان کی ایک جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے رہے ہیں, اور اس طرح ان دونوں ملکوں کے تعلقات کے متاثر ہونے کی وجہ سے اس خطے کے امن پر جو ہے, اس خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور اس خطے کے امن کو بچانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر لانا بہت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں انالیسز آف پاک انڈیا ریلیشنز کہ اس وقت کی جو ابھی کی جو صورتحال ہے یا جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی روشنی میں ہم ان سارے حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں. For over 6 decades, bilateral relations have been overshadowed by the Kashmir dispute, with political will on both sides on normalize relations. However, the dialogue process has resulted in some promising achievements. Broader economic ties would provide a more conducive environment to address long-standing disputes like Kashmir. Number of challenges still threaten the chance for peace and stability. 60 سالوں کے عرصے پر محیط 65 سالوں سے, کیونکہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں, اس وقت سے لے کے اب تک دونوں ملکوں کے جو تعلقات کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جو عرصہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری نہیں رہی, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ان مسائل کا تعلق ہے جو ہمیں آزادی کے ساتھ ہی ملے, جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ. لیکن اب حالات جو ہیں, اب کیونکہ نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور نئی نسل خاص طور پہ دونوں ملکوں کے جو نوجوان نسل ہے اور جو اسکالرز ہیں وہ اب باقی دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے اگر تعلقات پرامن ہوں گے تو اس خطے میں ترقی ہوگی. یعنی اگر دونوں ملکوں کے عوام نے, دونوں ملکوں کی قیادت نے, دونوں ملکوں کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اس کام کے لیے انہیں اپنے ملک کے امن سے متعلق جو مسائل ہیں, جو پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے متعلق مسائل ہیں, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا حل تلاش کیا جائے, اور پھر سکون کے ساتھ اپنے ملک کے لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. ان کے دکھ, ان کی تکلیف کا ان کو خوراک مہیا کی جائے, ان کو لباس مہیا کیا جائے, ان کی رہائشی سہولتوں کو بہتر کیا جائے اور ترقی کے کاموں کی طرف توجہ دی جا سکے. اس سلسلے میں ہمارے پاس عالمی سطح پر بہت سارے ممالک کی مثالیں موجود ہیں, جن میں سے زیادہ تر یورپی ممالک ہیں جو مختلف قسم کے اختلافات رکھنے کے باوجود اپنے ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اپنے تعلقات صرف وہ اپنے عوام کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے جو ہیں وہ بہتر رکھتے ہیں. There are some barriers as India is constructing several dams in the Indus River basin. The Pakistani policy makers now identify water dispute as a core issue along with Kashmir that must be resolved if relations are to be normalized. Now Pakistan's relation with افغانستان. اسی کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات کا جائزہ ہے میں وہ ختم کر رہی ہوں کہ اگر ہم نے بھارت کے ساتھ اور بھارت نے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے, جو اس وقت فوری مسائل ہیں, جو فوری توجہ طلب مسائل ہیں, جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے جامع اور دیرپا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے
جو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی مستقل بنیاد پر بہتری کا باعث ہو، اور ایسی پالیسیوں سے اور ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو دونوں ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جو جائزہ ہے اس کو میں ختم کرتی ہوں، اور ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے پرچم دکھائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی جیسے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بحث کرتے ہوئے آپ نے ایک جیوگرافیکل لوکیشن دیکھی تھی کہ کس طرح سے ہم کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ تو اس نقشے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ افغانستان اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پر دکھایا گیا ہے، اینڈ یو کین کلیئرلی see this that we are sharing our second largest border with افغانستان۔ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں اس کی کیا صورتحال ہے۔ پاکستان's relation with افغانستان۔ Pakistan and Afghanistan are immediate neighbors having 2,240 kilometer common border formerly known as Durand Line. Despite shared geography, ethnicity and faith, relations with Afghanistan have never been smooth. Rather, they have been painful. With the Indian threat looming from the east, Afghanistan's hostile attitude has added further in the fragile security environment challenging the very existence of Pakistan. جیسا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تنازعات کا باعث ہیں، اور یہ تنازعات جو ہیں ہمیں آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہی ملے ہیں۔ اسی طرح سے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت رہی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں رہا۔ جیسے کہ اس سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی تقریباً 2240 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اتنی اور افغانستان جو ہے وہ ایک مسلمان ملک بھی ہے، اسلامی بھائی چارہ بھی جو ہے اس کی بھی ہمارے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بہت ساری جو روایات ہیں اور تاریخ ہے وہ بھی کامن ہے، لیکن ان سارے مشترکہ باتوں کے باوجود بھی پاکستان اور افغانستان کے گورنمنٹ کی سطح پر جو تعلقات رہے ہیں، ملکوں کی حکومتوں کی سطح پر جو تعلقات رہے ہیں، ان کی تاریخ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ اس طرح سے پاکستان کے لیے مشرقی سرحد اور مغربی سرحد دونوں ہی سرحدوں پر ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے، اور پاکستان کو ہر وقت اپنی سالمیت کے لیے ان سے خطرہ لاحق رہا۔ افغانستان کیوں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، یا کیا اہمیت ہے افغانستان کی پاکستان کے لیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں جو افغانستان کو پاکستان کے لیے اہم بناتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، افغانستان از بردر اسلامک کنٹری۔ پاکستان جو کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں ایک مذہب کو یعنی مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اور ہم اس روایت کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ شیئرنگ کامن ہسٹری اینڈ ریلیجن، اسی طرح سے ہماری ایک تاریخ ہے افغانستان کی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے حکمران تاریخ میں موجود ہیں جو کہ افغانستان سے آئے اور انہوں نے پاکستان کے موجودہ علاقوں پر حکومت کی۔ اس لحاظ سے ہمارا ایک تاریخی رشتہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ موجود ہے۔ سیکنڈ لانگسٹ باؤنڈری ود افغانستان، اسی طرح سے ہم جو پہلی جو لمبی سرحد ہے، بڑی سرحد ہے، وہ ہم
بھارت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جبکہ دوسرا جو سب سے زیادہ بڑی سرحد ہے وہ ہماری افغانستان کے ساتھ ہے۔ ہسٹوریکل ٹریڈ روٹس لائک خیبر پاس اینڈ بولان پاس، اسی طرح سے مشہور تاریخی درے جیسے کہ خیبر پاس اور بولان پاس ہیں، ان کے ذریعے سے صدیوں سے افغانستان کے رستے اور پاکستان کے رستے جو ہے مشرق اور مغرب کے ممالک جو ہیں آپس میں ان کا رشتہ استوار رہا، اور یہ درے جو ہیں اب پاکستان میں واقع ہیں، اور ان دروں کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ دو اہم ممالک ہیں۔ پریزنس آف نیٹو فورسز، اس وقت کیونکہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور ان کے موجودگی وجہ سے پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب 1989 میں in 1979 when USSR started aggression against Afghanistan, at that time Pakistan suffered a lot, and today NATO forces are present in the region, and the presence of NATO forces making Pakistan's position very important, and due to this strategic reason Afghanistan is a very important country for Pakistan۔ اسلامک بردرہڈ، میں نے جیسے بتایا کہ اسلامی بھائی چارے کے تحت جو ہے ہم افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے۔ اسی طرح سے بلڈ ریلیشنز اینڈ ریلیشن شپس آف مینی فیملیز لیونگ ان کامن بارڈر ایریاز، پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر کیونکہ کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی، اور اس میں اور یہ بہت لمبا بارڈر ہے، اور اس میں ایسے بہت سارے رستے ہیں جن میں کہ ان دونوں سائڈوں پہ رہنے والے جو قبائل آباد ہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور اس طرح سے ان کے آپس میں خون کے رشتے ہیں، کلچر کے رشتے ہیں، اور اس لحاظ سے افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے ایک اہم ملک کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹریڈ روٹس فار لینڈ لاک سینٹرل ایشین کنٹریز، اسی طرح سے جو لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جنہوں نے کہ روسی ڈس انٹیگریشن کے بعد جب 1992 میں جب روس نے بہت سارے علاقوں کو آزاد ریاستوں کی شکل میں آزادی دی، تو وہ جو ساری ریاستیں ہیں اب وہ ترقی کرنا چاہتی ہیں، تجارت کرنا چاہتی ہیں، اپنے ملک میں جو ان کی پیداوار ہوتی ہے اس کو دوسرے ملکوں کو فروخت کرنا چاہتی ہیں، تو وہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ افغانستان کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر امن ہو، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان میں بہتر تعلقات استوار ہوں، تاکہ ان رستوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ممالک جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور پاکستان اور افغانستان جو ہیں یہ بھی صرف ایک جو ایک ٹیکس ہو، جو صرف ٹرانسپورٹیشن ٹیکس ہو، جہاں سے اس علاقے سے گزرنے والے تجارتی مال کے اوپر جو ٹیکس ہو، اس کی وجہ سے ہی بھی دونوں ملک جو ہیں اپنی اکانومی کو سنبھالا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہسٹری آف ریلیشنز، کیا تاریخ رہی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس کون سے پوائنٹس ہیں۔ اٹ از ریگریٹیبل فیکٹ آف دا ہسٹری دیٹ فرام دا ٹائم آف Pakistan's birth, Afghanistan has maintained an attitude of hostile neighbor, and Pakistan has to live with it because neighbors cannot be changed۔ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو جو افغانستان کا رویہ تھا وہ کوئی بہت اچھا رویہ نہیں تھا، جیسے کہ ایران نے فوری طور پر پاکستان کو آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر دیا، اس کے برعکس افغانستان کا رویہ جو تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ Issues of Durand Line and Pakhtunistan referendum resulted held for the future of NWFP, and the votes favors Pakistan's policy and Pakistani point of view. People of the tribal agencies without exception stated that they were part of Pakistan and wished to preserve same relations with Pakistan as they had with the previous government۔ جب پاکستان نے آزادی حاصل کی اس وقت افغانستان میں رہنے والے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو پاکستان کا شمال مغربی سرحدی صوبہ جو پہلا نام تھا، اب اس کو ہم خیبر پختونخوا کا ہم نے نام دیا ہے، ان علاقوں کو پہ افغانستان کی نظر تھی۔ تو اس سلسلے میں انگریز حکومت نے یہ کیا
کہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس علاقے میں ریفرینڈم کروا لیتے ہیں اور لوگوں سے ان کی رضامندی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس علاقے کے ساتھ اپنا الحاق رکھنا چاہتے ہیں. تو اس حصے میں جو ریفرینڈم کروایا گیا اس میں سے اکثریت نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کیا اور پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی. اس ریفرینڈم کے جو نتائج تھے اس کی وجہ سے افغانستان کو جو ہے وہ رنج تھا اور اس رنج کو انہوں نے وجہ تنازع بنا دیا. پیپل آف دا ٹرائبل ایجنسیز، جو ٹرائبل ایجنسیز کے لوگ تھے، انہوں نے بھی بالکل واضح طور پر کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی شمولیت رکھیں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ ایسے ہی شمولیت رکھیں گے جیسا کہ ہم اس سے پہلے والی گورنمنٹس کے ساتھ رکھتے رہے ہیں. Afghanistan was the only country around the world that opposed Pakistan's entry in United Nations in September 1947. اسی طرح سے جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں شمولیت کی درخواست دی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی. اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ افغانستان جو ہے اس نے پاکستان کی آزادی کو خوش آمدید نہیں کہا، اس کا خیر مقدم نہیں کیا. The bilateral journey from 1947 till 1963, the phase marks the ill-fated beginning of the bilateral relations, commencing from the establishment of Pakistan in 1947 and continues till 1963. The phase describes how the seeds of conflict and discord were sown and promoted between the two brotherly neighbors by the vested interests. یہاں یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کے 1963 تک کا جو عرصہ ہے، اس پورے عرصے کے دوران افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی خوشگوار تعلقات نہیں رہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ دوستی والی نوعیت نہیں رہی. In 1950 the tension reached to its climax when Afghan King Zahir Shah made an anti-Pakistan speech at a celebration in Kabul. اور اس بات کو انتہا تک جو ہے 1950 میں ظاہر شاہ کی ایک تقریر نے پہنچا دیا جو انہوں نے افغانستان میں پاکستان کے خلاف کی. In 1955, Afghan Pakistani embassy in Kabul was sacked and consulates in Kandahar and Jalalabad were attacked. اسی طرح سے 1955 میں جو پاکستان کا سفارت خانہ تھا کابل میں، اس پر حملہ کیا گیا اور اسی طرح سے جو کانسولیٹس تھے کندھار اور جلال آباد میں ان پر بھی حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور دونوں ملکوں نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں ان کو توڑ دیا. اسی طرح پریزیڈنٹ اسکندر مرزا وزٹڈ افغانستان ان اگست 1956 اینڈ حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر آف پاکستان ٹورڈ افغانستان ان 1957. اس پر پاکستان کی قیادت نے کوشش کی کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے اور اس سلسلے میں 1956 میں اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے افغانستان کا دورہ کیا اور اگلے ہی برس حسین شہید سہروردی جو کہ اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے 1957 میں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا. افغان رولر کنگ ظاہر شاہ وزٹڈ پاکستان in 1958 and Prime Minister سردار داؤد خان in 1959. These visits helped in cultivating attitude of reconciliation on both sides. ان دوروں کے جواب میں جو صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے افغانستان میں کیے تھے، جو افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ تھے انہوں نے اور وزیر اعظم سردار داؤد نے بالترتیب 1958 اور 1959 میں پاکستان کے دورے کیے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کا باعث بنے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. فالوئنگ ایران سکسیسفل میڈیشن which resulted in the 1963 Tehran Accord, Afghanistan and Pakistan agreed to restore diplomatic relations, reopen their closed borders and resume trade and commercial ties to create an atmosphere of good understanding, friendship and mutual trust. ایران کی کوششوں سے 1963 میں ایک معاہدہ طے پایا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس کے تحت دونوں ملکوں نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا اور اسی کے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ ہم پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ اپنے تعلقات میں بہتری لائیں گے اور دوستی اور اعتماد کو بحال کریں گے. The relations were improved to such an extent that during the 1965 India-Pakistan
Afghanistan war. Afghanistan sided with Pakistan, which enabled Pakistan to fully concentrate on its war with India and worry less about the security of its western border. King Zahir Shah, in his state visit of 1968, was given a very warm welcome by Pakistan. اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ جو تعلقات کا سفر انتہائی بددلی کے ساتھ شروع ہوا تھا اور بہت ساری غلط فہمیوں کے ساتھ شروع ہوا تھا اور پاکستان کی آزادی پر بھی افغانستان خوش نہیں تھا، لیکن پاکستانی قیادت اور پھر بعد میں افغانستان کی قیادت کی مشترکہ کوششوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور اس بہتری کی جو سب سے جو عام ثبوت ہے وہ 1965 کی جنگ کے دوران میں پاکستان کو اس کا تجربہ ہوا، اور وہ یہ کہ افغانستان نے پاکستانی موقف کو کی تائید کی، اور جو پاکستان کی جو مغربی سرحد تھی وہ کم از کم محفوظ تھی، اس لیے پاکستان نے پوری توجہ جو ہے اپنی مشرقی سرحد پر دی، اور اس لحاظ سے پاکستان جو ہے افغانستان کا بہت مشکور تھا، اور پھر کنگ ظاہر شاہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور ان کو یہاں پر بہت پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا گیا، اور یہ سن 1968 میں ہوا۔ In 1973, Dawood abolished the monarchy and inaugurated a republic under his own presidency. Leaders like Gulbuddin Hikmatyar, Ahmad Shah Massoud and Burhanuddin Rabbani escaped to Pakistan and continued controlling their armed resistance against communists in July 1977 and removal of Dawood by communist forces. اب یہاں پر افغانستان، کیونکہ ہم پاکستان کی تاریخ پر اور پاکستان کے تعلقات پر کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر اس کے ساتھ ساتھ کچھ عالمی حالات جو تھے وہ بھی بدل رہے تھے۔ افغانستان میں روس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو بادشاہت تھی وہ ختم کر دی گئی، اور سردار داؤد نے بادشاہ، جبکہ کنگ ظاہر شاہ غیر ملکی دورے پر تھے، ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور خود صدر بن گئے، اور جو لوگ اس وقت افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف تھے انہوں نے پاکستان میں پناہ لی، اور یہاں پہ جو ہے 1977 میں جو ہے جو روسی فوجیں تھیں انہوں نے سردار داؤد کو بھی ہٹا دیا۔ In 1978, Kabul was taken over by the People's Democratic Party of Afghanistan, and designating Noor Mohammad Taraki as president, Hafizullah Amin as prime minister, and Babrak Kamal as deputy prime minister. On September 16, 1979, Hafizullah Amin staged another coup against own government, killing Taraki, and took over as president of Afghanistan, and war of independence started against Soviet occupation from 1979, and it was completely ended in 1992. اب آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اپنے اندرونی حالات جو ہے وہ خراب ہونے شروع ہو گئے، اور 1978 میں کابل میں ایک دفعہ سے پھر ایک تبدیلی آئی، اور نور محمد ترکی جو تھے وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، حفیظ اللہ امین جو تھے وزیر اعظم بنایا گیا ان کو، ببرک کامل جو تھے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرنے لگے۔ لیکن 1979 میں جب کہ یہ حکومت چل رہی تھی تو روسی فوجیں جو تھیں وہ افغانستان کے اندر داخل ہو گئیں، اور اس طرح سے جو افغانستان کے لوگ تھے، افغانستان کی حکومت تھی، انہوں نے روسی جارحیت کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے جو افغانستان کے باشندے تھے وہ اپنے اپنے آبائی گھر اور اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جنگ کی وجہ سے انہوں نے پاکستان اور کچھ لوگوں نے ایران کا رخ کیا۔ زیادہ تر اس میں سے پاکستان کی طرف آئے، اور افغان مہاجرین جو ہے کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے مذہب اسلام اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے، اور کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے باشندوں عوام کے درمیان میں جو ہے ایک رشتہ، ایک اخوت کا رشتہ موجود تھا، اس وجہ سے ان تمام تعلق کی وجہ سے افغان مہاجرین کو پاکستان میں خوش آمدید کہا گیا۔ In 1979, Soviet invasion of Afghanistan, which killed Hafizullah Amin and appointed Babrak Kamal as the country's president, created a
frightening situation for Pakistan till 1988. اسی طرح سے 1979 سے لے کر 1988 تک جب تک کہ روسی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر رہیں، پاکستان کو مسلسل جو ہے وہ خطرہ رہا، اور کیونکہ افغانستان کے جو اندرونی حالات تھے وہ بہت خراب تھے، وہاں پر بار بار حکومتیں چینج ہو رہی تھیں، اور ڈر یہ تھا کہ اگر مکمل طور پر افغانستان پر قبضہ ہو گیا تو کہیں اگلا شکار جو ہے وہ پاکستان نہ ہو. The Soviet military move into Afghanistan was posing a direct strategic threat to the security of Pakistan, Iran and the Persian Gulf. Finally, the peace accord was signed between Pakistan and Afghanistan in Geneva on April 1988 with the two superpowers as its co-guarantors. یہاں پر دیکھیں کہ 1988 کے بعد جو ہے صورتحال تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، اور یہ صورتحال اس طرح سے تبدیل ہوئی کہ عالمی برادری نے اس میں اپنا کام دکھایا، اور بہت سارے ممالک نے سوویت ایگریشن جو ہے اس کے خلاف بات کی، اور روس کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. 1988 میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ امید کی جانے لگی کہ اب افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا. However, the accord did not cater for any post-withdrawal interim government in Afghanistan, thereby leaving the country in state of civil war. روسی فوجیں تو افغانستان سے نکل کر چلی گئیں، پاکستان نے کسی حد تک سکھ کا سانس لیا، مگر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ کیونکہ افغانستان میں اس وقت تک کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی سیاسی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہاں پر ایک سول وار کی کیفیت شروع ہو گئی، اور آپس میں ایک خانہ جنگی کی فضا بن گئی. ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین ان 1991 triggered the collapse of Najibullah in April 1992 and setting up of Sibghatullah Mujaddadi and other broad-based interim government till the dawn of Taliban in 1996. اب یہ ہوا کہ وہاں پر افغانستان کے اندر مختلف گروپس بن گئے، جن میں یہاں پہ مختلف گروپس کے قائدین کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی طالبان جو تھے، جو کہ روس کے خلاف مجاہدوں کے طور پہ کام کر رہے تھے اور روسی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے سیاست میں قدم جمانا شروع کیے، اور 1996 میں جو طالبان تھے وہ افغانستان میں حاوی نظر آنے لگے. پاکستان that was eagerly looking for revival for peace and stability in Afghanistan because it was a mandatory condition for voluntarily return of over 3 million Afghan refugees to their homes. پاکستان جو ہے بڑی بے صبری سے، بڑی بے چینی سے حالات کے معمول پر آنے کا انتظار کر رہا تھا، تاکہ وہ افغان مہاجرین کو عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچا سکے، کیونکہ اس کے لیے شرط یہی تھی کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور افغانستان میں قیام امن کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ سیاسی استحکام آئے، وہاں پہ معاشی اور معاشرتی بہتری کو لایا جائے، اور اسی کام کے لیے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بحفاظت افغان مہاجرین کو ان کے گھروں میں پہنچا سکے. However, the situation changed with the 9/11 World Trade Center attacks that brought Americans as symbol of economic and military might, brought Afghanistan under brutal attacks in search of Osama bin Laden. Since 2001 till to date, NATO forces are conducting military operations against terrorist groups to establish peace and stability in Afghanistan. Hamid Karzai is the head of the state, and the blame game between Pakistan and Afghanistan is on again. اب دیکھیے کہ پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ جنیوا کا معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، تو پاکستان اور افغانستان کے حالات میں بہتری آئے گی، اور افغان مہاجرین جو پاکستان کی معیشت پر ایک بوجھ تھے، کیونکہ بہت عرصے تک اتنے مہاجرین کا بوجھ اٹھانا جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، تو پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ جو یہ امن قائم ہو تو ان افغان مہاجرین کو بحفاظت اپنے وطن میں واپس بھیجا جائے. اسی اثناء میں عالمی سطح پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں کہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا، اور ان ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے کے لیے جن پر الزام لگایا گیا وہ اسامہ بن لادن تھا، اور اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ افغانستان میں موجود ہے. اس کی تلاش میں امریکہ نے
افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، اور افغانستان خالی امریکہ ہی نہیں بلکہ نیٹو فورسز جو ہیں جس میں کہ اور بہت سارے ممالک کی فوجی شامل ہیں، انہوں نے کہ ملکوں میں سے دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ختم کیا جائے، اور ایسی تنظیمیں جو کہ دہشت گردی کے حق میں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ایجنسیز نے ڈکلیئر کیا کہ جہاں پر کیونکہ پہنچنا بہت دشوار تھا اور اکثر لوگ جو تھے وہاں پر مجرم اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پناہ لے سکتے ہیں، تو ان کی تلاش میں جو ہے وہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں، اور تب سے لے کر اب تک جو ہے نیٹو فورسز جو ہیں وہ موجود افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جمہوری سرگرمیوں کو بحال کیا جائے، لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے کام شروع کیا جائے، وہاں پر تعلیم کے لیے ادارے کھولے جائیں، وہاں پر کارخانے کھولے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، اور وہ لوگ جو کہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں اور وہاں پر اپنا کاروبار زندگی شروع کر سکیں۔ اگرچہ گزشتہ چند سالوں سے بہت سارے افغان مہاجرین کو حالات میں قدرے بہتری آنے کی وجہ سے واپس بھی بھیجا جا چکا ہے، مگر بدستور ابھی بہت سارے افغان مہاجرین ایسے ہیں جو پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک میں افغانستان میں امن کے منتظر ہیں، کیونکہ وہ اپنے وطن میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ آج کل حامد کرزئی جو ہیں وہ اس وقت کابل میں حکومت کر رہے ہیں، اور لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں گائے بگائے ان کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، اگرچہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ Now analysis of Pakistan's and Afghanistan's relation۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سا تجزیہ کروں گی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ Afghanistan is accusing openly regarding flow of militants infiltrating from Pakistani side of the border to Afghanistan. Afghanistan has no regard of Pakistan's troops deployment along the border to prevent any infiltration across, and its successful operations in Swat, South Waziristan and elsewhere. However, people-to-people contact is very strong and have cordial relation among families. Recently, government of the both countries are trying to establish friendly relations with each other, and high officials of the state exchange friendly visits. ان کا تجزیہ پاکستان اور افغانستان کے حالات کا تعلقات کا مختصراً تجزیہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید جو ملیٹنٹس ہیں یا جو اسلحے سے لیس لوگ جو ہیں اس وقت افغانستان میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان مختلف لوگوں کے جو آپس میں اختلافات ہیں، جو مختلف گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں لڑائی میں شاید پاکستان کے علاقوں سے بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے یا وہ اس طرف سے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے اس وقت پاکستان کی فوج کا بڑا حصہ جو ہے اس وقت ان علاقوں میں متعین ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے تمام عناصر جو کہ افغانستان میں حالات کو خراب کرنے کا باعث بن رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور اس کام کے لیے پاکستان کی فوج نے وزیرستان اور سوات اور ملکہ علاقوں میں بہت ساری کارروائیاں کی ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ انتہا پسند ہیں، جو کہ شدت پسند ہیں، جو کہ دہشت گرد ہیں، ان کو ختم کیا جا سکے تاکہ ان علاقوں میں امن بحال ہو اور ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ اگرچہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو تعلقات کی نوعیت ہے حکومتی سطح پر قدر معمول کے مطابق ہے، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یعنی لوگوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کی لڑائیاں تو موجود ہیں، گورنمنٹس کے جو مفادات ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن جو عوام ہیں
ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں محبت ہے، یگانگت ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس خطے میں امن ہے، اور یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اسی کی وجہ سے اسی کو پروموٹ کر کے ہم اس خطے کے امن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ساری صورتحال پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے لحاظ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کسی بھی ملک کے تعلقات کا اچھا ہونا، خوشگوار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھیں، تاکہ ہم اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں جو ہیں اپنے ترقی کے کاموں پر صرف کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے تعلقات رکھنے سے، پرامن تعلقات رکھنے سے کسی ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل اسٹرانگ ڈیفنس۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے پڑوس میں جتنے لوگ ہیں یا آپ کے پڑوس میں جتنے ملک ہیں، اس کو آپ انفرادی سطح پر بھی اور ملکی سطح دونوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں مثلا جہاں پر آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی پڑوسی سے یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح سے جب آپ ایک خطے میں، ایک ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس ملک میں اگر اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہیں تو یقیناً آپ ایک طرح سے مطمئن ہوتے ہیں کہ کم از کم سرحدوں پر اگر صورتحال بالکل معمول کے مطابق ہے تو باقی جو ترقیاتی کام ہیں ان پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن، کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ اس خطے میں ہم امن اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کا موازنہ دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ کریں، جیسے کہ یورپ کے مختلف ممالک ہیں یا بہت سارے مڈل ایسٹ میں یا سینٹرل ایشیا میں یا باقی خصوصاً یورپ میں، ایسی ہمیں بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ اگر ملکوں کے درمیان جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے آپس کے تعلقات بہتر ہیں تو اس علاقے میں امن ہوتا ہے، اور امن کی وجہ سے جو ہے وہاں کے لوگوں کے معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹو فوکس آن ڈیولپمنٹ، یعنی ظاہر ہے امن ہوگا تو یقیناً اگر آپ کو کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے، اگر آپ کو بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اگر آپ کو نوکری کی کوئی فکر نہیں ہے تو یقیناً آپ پھر اس سے آگے کی بات سوچیں گے، آپ اس سے یعنی تحقیق کی بات سوچیں گے، ترقی کی بات سوچیں گے۔ تو یہ ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اپنے علاقے میں ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو خوشگوار رکھنا ہوگا۔ یہ بھارت کے لیے بھی اچھا ہوگا، یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، یہ افغانستان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور یہ ایران کے حق میں بھی بہتر ہے، اور چائنا، ظاہر ہے کہ چائنا پہلے ہی پاکستان کا ایک بہت ہی مخلص دوست ہے۔ اسی طرح سے ٹو پروموٹ ٹریڈ ایکٹیویٹیز ود نیبرنگ کنٹریز، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر ہم اپنے تجارتی تعلقات استوار کرتے ہیں تو ہم اس سے پاکستان کا بہت سا سرمایہ جو ہے جو ہم آمد و رفت کے لیے استعمال کریں گے، یعنی اگر ایک چیز ہم افغانستان یا بھارت یا ایران یا چائنا سے منگوا لیتے ہیں تو اس کا جو خرچ ہے وہ بہت کم پڑے گا، بجائے اس سے کہ وہی چیز اگر ہم یورپ کے کسی ملک سے یا افریقہ کے کسی ملک سے یا امریکہ سے منگواتے ہیں تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں، جو ٹریڈ کے اندر ٹرانسپورٹیشن چارجز پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تاکہ ہم یہاں پر تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے سکیں۔ اسی طرح سے ٹو کنٹرول کرائم، ڈرگ اسمگلنگ اینڈ ہیومن ٹریفکنگ، جو بہت سارے جرائم ہیں اور جو منشیات ہیں اور جو اسمگلنگ ہے، یہ ایسے مسائل ہیں جو کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں بہت بڑا رخنہ ڈالتے ہیں۔ یعنی اگر ملک میں جرائم زیادہ ہیں،
منشیات جو ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے، تو یقیناً لوگوں کی صحت اور اخلاق جو ہے اس سے تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسمگلنگ جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اسمگلنگ کے مسئلے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو وہاں پر کسی بھی طرح کی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے، یعنی اگر ایک چیز اسمگل ہو کر غیر قانونی طریقے سے کسی ملک کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، وہ چوری چھپے ملک میں لائی جاتی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے، جو ملک کے اندر چیز بن رہی ہے اس کی قیمت میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ملک کے اندر انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو یقیناً وہ اپنے بارڈرز پر بہت سخت نظر رکھیں گے، وہ اپنے ملک کو بھی اسمگلنگ کے نقصان سے بچائیں گے اور ہمارے ملک کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے آج کل جو لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے، اس مسئلے کو بھی ہم بڑی آسانی سے قابو میں لا سکتے ہیں اگر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہیں۔ ٹو سیو ٹرانسپورٹیشن چارجز، میں نے پہلے اس پہ بات کی کہ ہم اپنے جو ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، اگر پڑوسی ممالک کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بہت سے زمینی راستے جو ہیں یہ سب سے زیادہ سستا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے پڑوسی ممالک سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس حصول کے باعث خاص طور پہ جیسے فوڈ آئٹمس ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہمیں فوری طور پہ کسی فوڈ آئٹم کی ضرورت ہے، جو سے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ہم فوری طور پہ ایسی چیزیں جو ہیں، جیسے افغانستان میں پھل بہت اچھا ہے، اب بھارت میں سبزیاں ہیں یا لائف سٹاک ہے، تو ہم وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان ممالک سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے تعلقات کا پرامن اور خوشگوار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ٹو پروموٹ کلچر اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، اگر ہم اپنے ملک میں کلچر اور تعلیم کا فروغ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خطے کے جو قائم ممالک ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم جو ہے یورپ یا امریکہ میں پڑھنے جاتا ہے تو اس پہ جو خرچ آتا ہے اس خرچ کو بچایا جا سکتا ہے اگر آپ کے تعلقات اس قریبی ممالک کے ساتھ اچھے ہیں تو، اور ان کی اگر تعلیمی ادارے اچھے ہیں، جیسے چائنا کی یونیورسٹیز ہیں، اب وہ ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں، یقیناً اگر ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ اچھے ہیں اور یقیناً اچھے ہیں تو ہم اپنے طالب علموں کو یورپ یا امریکہ بھیجنے کے بجائے چائنیز یونیورسٹیز میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم ان کی تعلیم اور تجربے سے اور تحقیق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح سے ٹو پروموٹ ٹورزم اینڈ بزنس ایکٹیویٹیز، ٹورزم جو ہے یہ ایک ایسی صنعت ہے، اگر آپ عالمی سطح پر جائزہ لیں تو بہت سارے ممالک کی معیشت کا بنیادی حصہ ہے۔ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور اگر ملک میں امن ہے اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور ویزے کے سلسلے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یقیناً موسم گرما میں اور موسم سرما میں اور ہائکنگ کے جو شوقین ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ قریبی ممالک سے اگر تعلقات اچھے ہیں، دوستانہ ہیں، تو وہ آ سکتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے، شک نہیں ہے کہ جی یہ اس ملک سے اگر لوگ آئیں گے تو وہ ہمارے ملک میں تقریبی کارروائی میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں آپس میں بہتر تعلقات کی اور پرامن تعلقات کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دیں اور اپنی ملکی معیشت کو بہتر بنا سکیں۔ اسی طرح سے to provide access to Central Asian states to warm water ports، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اس وقت وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کو وارم واٹرز تک یعنی بحر عرب تک اپنی تجارت کے فروغ کے لیے رسائی چاہیے۔ تو اگر افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا اور آپس میں خوشگوار تعلقات ہوں گے تو ہم ان کی تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ ان کو فروغ دے سکیں گے اور اس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان اور افغانستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے چائنا جو ہے اس وقت سب سے زیادہ صنعتی میدان میں آگے ہے، تو چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات رکھ کر یہاں پر اگر ہم امن امان کی صورتحال بہتر رکھتے ہیں ملک کے اندر اور ہم انہیں یہ اعتماد دیتے ہیں ان کے پروڈکٹس اور ان کے تجارتی مال کو پاکستان سے گزرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یقیناً
ہم یہاں پر اس خطے میں بہت ساری ایسی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف دا پور پیپل آف دا ریجن اسپیشلی اگینسٹ پاورٹی اینڈ ڈیزیزز. اسی طرح سے جو پیسہ مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان کا بیشتر بجٹ اور بھارت کا بیشتر بجٹ جو ہے، بھاری رقوم جو ہیں ہم دفاع پر خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی رقوم جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں رہنے والے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کریں، ان کی غربت دور کرنے کے لیے، ان کی بیماریاں دور کرنے کے لیے، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو یقیناً حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پرامن تعلقات کو اس خطے میں فروغ دیں. اسی طرح سے ٹو ریڈیوس ڈیفنس بجٹ پہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے، اگر پرامن تعلقات ہیں تو یقیناً ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا. ٹو فوکس آن ریسرچ اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی ایکٹیویٹیز. ایک طرف تو معیار زندگی بہتر ہوگا اور دوسرا جب آسودگی آئے گی تو یقیناً اس سے آگے کی یعنی تحقیق اور ترقی کی بات سوچی جائے گی. یہ انسانی نفسیات میں ہے. بہت سارے اسکالرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر پیٹ خالی ہوگا، آپ پیٹ میں روٹی نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے اور آپ بیمار ہیں، تو یقیناً آپ تحقیق میں کے بارے میں اور علم کے بارے میں یا علم کو آگے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی جائیں تاکہ اس سے آگے کی بات سوچی جا سکے. اسی طرح سے ٹو پروموٹ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز لائک یورپین یونین، جیسے کہ یورپین یونین نے اپنے ممالک میں لوگوں کو سہولیات دی ہیں، اپنے باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے، اپنے سرحدی تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کی ترقی کے اوپر توجہ دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس خطے میں رہنے والے ممالک جو ہیں اپنے سرحدی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں، ایک دوسرے کو مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے پہ بھروسے کی فضا کو بحال کریں تاکہ اس خطے کی ترقی کے لیے بات چیت کی جا سکے. تو یہ تمام ایسی سرگرمیاں ہیں جو کہ پرامن تعلقات کا ثمر ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، یہ بات بھارت کے حق میں بھی اچھی ہے، یہ بات چائنا کے حق میں بھی اچھی ہے، یہ بات ایران کے حق میں بھی اچھی ہے، یہ بات افغانستان کے حق میں بھی اچھی ہے کہ اگر ان سب ممالک کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں، دوستانہ ہیں، خوشگوار ہیں، تو یقیناً آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور جب آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا تو آپ ترقی کے راستے پہ چلیں گے، اور ترقی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ اپنے لوگوں کے لیے بہتری سوچیں گے، اور بہتری کے ساتھ ہی آپ کے لوگوں کے معیار زندگی جو ہے وہ اوپر چلے جائے گا اور اس میں بہتری آئے گی. یہ تو آج کا ٹاپک تھا جس میں کہ ہم نے پاکستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا. اب سمری آف دا لیکچر کے آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس جو ہیں ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے. امپورٹنس آف انڈیا فار پاکستان، Pakistan's relations with India, important current issues, history of relations, analysis of Pak-India relations, Pakistan's relations with Afghanistan, importance of Afghanistan for Pakistan, history of relations, analysis of Pak-Afghanistan, importance of peaceful relations with neighboring countries. So these are important points we have covered in this lecture, and now it's the time for the quote of the day. Today's quotation is, "Nothing is more precious than peace. Peace is the most basic starting point for the advancement of the humankind." اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.